बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपनी जो कल मैंने पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है, मैं उसकी जो तफसीलात हैं वो कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो मुझ पर जो केस बनाया गया और जिसके नतीजे में मुझे सज़ा हुई, इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले अडियाला जेल में मैं और मेरे वालिद हम रहे। पनामा मशहूर ज़माना जो पनामा केस था, उसमें जिसकी अपील की सुनवाई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तो उस सज़ा के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग हक़ाइक़ मेरे सामने आए, कौम के सामने आए। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, उन्होंने शॉकिंग रेवलेशंस किए, शॉकिंग उन्होंने जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और वो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ। और वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के DGC, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं मरियम नवाज की। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई, ये कहना था उनका। पिटीशन की तफसीलात कौम से शेयर करना चाहती हूँ। मुझ पर केस बना और जो सज़ा हुई उस पर अपील की सुनवाई हो रही है। इस सज़ा के बाद कुछ हक़ाइक़ मेरे और कौम के सामने आए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी? आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है, और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने ना सिर्फ ये मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई है, और ये जो पिटीशन है एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले को कल अदम करार देने से मुतालिक है। पिटीशन की तफसीलात कौम से शेयर करना चाहती हूँ। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि मुझ पर केस बना और जो सज़ा हुई उस पर अपील की सुनवाई हो रही है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको GIT के सामने, जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते हैं, फिर आप इलेक्शन चोरी करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं।
ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں, انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں, اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں, سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے. تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے, یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے, اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا, ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد جنرل فیض حمید ہے, اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے, صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے؟ تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے, جب آپ اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور آپ کے کیے ہوئے جو
جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں، جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے؟ اور جب ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں اس 2 سال کی محنت کے نتیجے میں، تو کیا اپنے ادارے کے وقار میں آپ اضافہ کرتے ہیں؟ افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کی طاقت ہے، ہماری طاقت ہے، قوم کی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو جب کوئی فرد واحد اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ ادارے کی کون سی خدمت کرتا ہے؟ میں امید کرتی ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، میں ایک بہت چھوٹی سی انسان ہوں، یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، یہ ذاتی اپلیکیشن نہیں ہے، نہ میری ذات کا مقدمہ ہے، یہ اس عدلیہ کا بھی مقدمہ ہے جس کو یہ اس قسم کے کردار جو ہیں سامنے رکھ کے ان کو داغدار کرتے ہیں، ان کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے۔ اور دیکھیں، ثاقب نثار صاحب ایک مثال ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اب تاریخ میں یہ باتیں جا رہی ہیں تو یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب سے جو بھی میں مجھے نہیں پتا تھا ان پر کیا دباؤ تھے اور کیا ان کی کمزوری تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا جو وقار ہے، تقدس ہے، اس کو پامال کیا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک اس طرح کا ان کے ساتھ وہ کر لیا کہ اس سے ذاتی رنجش کی بو آنے لگی، بار بار جو بھی مقدمہ ہوتا تھا اس میں سزا نواز شریف کو ہوتی تھی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ نااہل کیا بلکہ پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ تو جب اس قسم کے جو عدلیہ کے اوپر وار ہوتے ہیں تو آج آپ دیکھیں، آپ تو نظر نہیں آتے، لیکن ثاقب نثار صاحب پوری دنیا کے لیے آج عبرت کا نشان ہے، وہ آج پبلک پلیسز پہ نہیں جا سکتے، وہ آج کسی کی فوتگی میں، خوشی میں، غمی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ دوسری جانب اسلام آباد میں شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ مریم نواز میڈیا سے مخاطب ہیں، ان کی جانب سے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے ایون فیلڈ ریفرنس، اس کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ گاڈ فادر کہا، انہوں نے سسیلین مافیا کہا، تو یہ ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے، یہ داغ جو ہیں یہ ان کے اپنے کردار پہ لگے ہیں۔ تو یہ پیچھے کون تھا، میں نے آج قوم کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔ تو یہ میڈیا کی بھی جنگ ہے، آپ نے کل میری پٹیشن نہیں چلائی، آپ نے پٹیشن میں سے جو ایسی باتیں تھیں جن کو آپ چلا سکتے تھے آپ نے چلا دی۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت پریشرز ہیں، اور انہی پریشرز کی میں آج بات کر رہی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پریشرز ہمیشہ کے لیے نہ رہیں، تو یہ جنگ آپ کی بھی ہے، یہ جنگ عدلیہ کے وقار کی بحالی کی بھی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ وہ جنگ ہے جس کے نتیجے میں اب عدلیہ جو ہے میں اس کا بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بھی امتحان ہے۔ اگر یہ عدلیہ چاہتی ہے کہ اسی طرح پریشرز میں ان سے لیے جاتے رہیں، میں ابھی سپریم کورٹ کے ججز کا حوالہ دوں گی، ان کی جو میٹنگ میں کورٹ کے رپورٹرز کے تھرو چیزیں باہر آئیں، انہوں نے خود کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ ججز کے اوپر پریشرز ہیں اور ججز پریشرز میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو گفتگو آپ سن رہے تھے مریم نواز کی اپیلوں پر سماعت۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی تھیں اور سماعت ہوئی۔ مریم نواز کی اضافی دستاویزات کی متفرق درخواستوں پر بھی اعتراض کے ساتھ سماعت مقرر۔ سال کی محنت کے نتیجے میں آج 4 سال بعد پاکستان کا حال ہے، تو 2 سال کی محنت سے پہلے کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آپ دیکھ لیں، اور 2 سال کی محنت کے بعد آج کا پاکستان آپ دیکھ لیں، تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پاکستان کسی جنگ سے گزر کے آیا ہے۔ ترقی کرتا ہوا پاکستان اب بالکل تنزلی کرتا ہوا پاکستان ہے، اور اسی 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ملک کے اندر مہنگائی کا شکار ہے اور ملک کے باہر تنہائی اور رسوائی کا شکار۔ 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پنڈورا پیپرز اور یہ جو باقی اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں، تو آج کہاں ہے جے آئی ٹی؟ آج کہاں ہے
وہ درخواست گزار اس کو قوم ڈھونڈ رہی ہے. جو JIT جو پاناما سازش کیس کو لے کر گیا تھا, پاناما پیپرز کو لے کر گیا تھا عدالت میں, آج قوم اس درخواست گزار کو ڈھونڈ رہی ہے. اور آج قوم اس جسٹس کھوسا کو بھی, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ لائیں درخواست میرے پاس, ہم سنتے ہیں, کیونکہ درخواست کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا. تو آج کہاں ہے وہ JIT جس کو ایک آتا تھا؟ میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں. جب میں JIT کے سامنے پیش ہوئی تو مجھ سے سب سوال اس ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے کیے, باقی لوگ ڈمی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. نہ نیب کے نمائندے نے کوئی سوال کیا, نہ باقیوں نے کوئی سوال کیا, وہ دبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. سب JIT کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر SI کا, اور پیچھے سے جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. تو آج بتائیں مجھے, آج کہاں ہے وہ پاناما بینچ؟ آج کہاں ہے وہ نیب جس نے ڈے ٹو ڈے ہمارا کیس چلایا, نواز شریف صاحب کا کیس چلایا, کئی سینکڑوں پیشیاں ہم نے بھگتی. تو آج کہاں ہے وہ سب؟ آج وہ ماحول کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا, کیونکہ اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں. بھئی آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں. اور آج جب آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسکینڈلز جو ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے جو کون سا وہ ہے جس کو انہوں نے ٹاسک دیا اکاؤنٹیبلٹی کا, انسپیکشن کمیشن, جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے, وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی ATMs کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا؟ تو آج وہ محنت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے ہمیں, ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے. میری اس درخواست کے ذریعے آج قوم پر واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا, کے خلاف سازش کی. پہلے ہم اس کو بھی 2014 سے وہ شروع ہوئے, دھرنوں سے جو بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد آج تک وہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں. اور اس امپائر تو مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے. اور یہ بات جب کہتے ہیں ہم یہ بات جب کہتے تھے تو کہتے تھے کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے, نام کیوں نہیں لیتے. آج میں نے نام بھی لے لیا اور کورٹ میں بھی لے گئی. تو اب کوئی سوال ہے تو کریں. میڈم یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان نے پاناما پیپرز کو کورٹ میں لے کر گئے تھے, کیا مسلم لیگ نون پینڈورا باکس اور پینڈورا پیپرز کو کورٹ میں لے کر جائیں؟ دیکھیں, مجھے تو انتظار ہے کہ جسٹس کھوسا اور مجھے کہیں, عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, مجھے تو جسٹس کھوسا نے نہیں کہا کہ آؤ اور لے کے آؤ پاناما پیپرز, میں فیصلہ کرتا ہوں, پینڈورا پیپرز لے کے آؤ. جی قیوم صدیقی صاحب. جی اچھا, آپ نے بھی جنرل فیض کا نام لیا, آپ نے چلایا. آپ کورٹ میں تو آئی ہیں, کیا آپ قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھ کے بھجوائیں گی کہ آپ کا ایک آفیسر اس طرح ڈیموکریسی کے خلاف مینیپولیٹ کر کے اور سازش کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری پٹیشن میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے, اور اس کا صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ الزامات حمید صاحب پر لگے, وہ DGC تھے, اور الزامات لگانے والے جو حضرت تھے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے. اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے, وہ شخص اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی, بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں, حقائق قوم کے سامنے ہیں, گواہیاں قوم کے سامنے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں
کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ اپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا, آپ کو بھی بلائیں, ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان سے پوچھیں, ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں. اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی, کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا, سٹنگ لگے تھے. اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا صدیقی صاحب کو انصاف ملے گا. اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں اور ڈی جی آئی ایس آئے ہیں, ان سے حلف لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی, تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا, اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. بار آپ کرنے آپ مجھ سے میری بات کریں. شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہے, آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر, کیونکہ میڈم آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جو جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آر یا پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا, یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی ابھی؟ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری کر لاسٹ کوسچن. آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے اپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے کے باوجود جیل میں نیب کا تسلسل رکھنا کتنا اچھا مانتا ہے؟ دیکھیں یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا. اسلام آباد میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی, جس میں انہوں نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا. چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. بھئی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں.
थैंक यू वेरी मच जी, सवाल ख़त्म हो गए आपके। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, वो आपने मुलाहजा किया।